इंटरनेट का दौर है और जहां इंटरनेट ने एक विलेज बना दिया है पूरी दुनिया को, एक दूसरे से रब्ता और एक एक पल की खबर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। पहले यही काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता था, टीवी चैनल करते थे, बीबीसी होता था, पता नहीं क्या कुछ होता था। लेकिन इंटरनेट ने इतना तेज़ तरीन तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया कि आपको एक एक पल की खबर जो है वो फ़ौरन मिल जाती है। अच्छा, इंटरनेट ने जहाँ ये सब काम किया वहाँ बहुत सारे लोगों की, बहुत दुनिया में बिज़नेस की, रोज़ी रोटी के लिए रास्ते खोल दिए। आप किसी भी मुल्क को देखें तो उस मुल्क में जो इंटरनेट की अहमियत है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है और किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। तकरीबन हर मुल्क ने ये काम किया है और भरपूर फ़ायदा उठाया है। जदीद चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने वाले ही लोग आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट जब से आया है तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल मिस यूज़ ज़्यादा किया जाता है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, डिजिटल मीडिया पे। और ज़ाहिर बात है ये बात हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस बनती है, इदारों के लिए भी परेशानी का बायस बनती है। तो यहाँ बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जिनको जॉब नहीं मिलती, जिनके पास अप्रोच नहीं है, जिनको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो उनके लिए ऐसे ज़बरदस्त किस्म के और जायज़ रास्ते खुल गए हैं कि वो घरों में बैठ के एक डिवाइस से, वो लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो, उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और मेरे अंदाज़े के हिसाब से एक आम सा आदमी अगर थोड़ी सी समझ बूझ भी रखता है तो महीने में वो 2-3 लाख रुपए बहुत आराम से कमा लेता है। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे आगे तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। बहुत सारे बच्चे ज़हीन हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने इसका अजीब व गरीब तरीके से भी इस्तेमाल किया, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो एक माशरा है उसके लिए वो मुनासिब नहीं समझा जाता। ये एक अलग डिबेट है कि पाकिस्तानी माशरे में क्या कुछ नहीं हो रहा और सिर्फ इंटरनेट या डिजिटल मीडिया वालों को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ फिर जब किसी को पकड़ना होता है तो मज़हब की आड़ लेके और मुल्क की आड़ लेके उसको पकड़ा जाता है। अब मैं आपको बदकिस्मती ये है कि अब आपको मैं ये बताऊं कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मीडिया की मदद से पॉपुलर हो गए हैं। उन्होंने करोड़ों में कमाया है। और एक और बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि जब कोई पॉपुलर हो जाता है तो वो किसी को पसंद नहीं आता। ये हकीकत तो आप जानते ही है, जो पॉपुलर होते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते। तो यही हाल पाकिस्तान में भी है। मैं बेसिकली एक आपको किस्सा सुनाने लगा हूँ, एक यूट्यूबर का, जिसने अपने एक तरीके से बहुत सारे लोगों को उनके तरीके से इख्तलाफ था। वो व्लॉग करते थे, फैमिली को इन्वॉल्व करते थे और उसके बाद उनकी जो सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब की या सोशल मीडिया पे बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो इतनी ज़्यादा है, मिलियन में है। तो ऑफ कोर्स जब इतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो, इतनी लोग देखने वाले हों तो व्यूज़ मिलते हैं। जब व्यूज़ मिलते हैं तो पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता। अब सोने पे सुहागा हमारा एक इदारा है FIA। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी हमें पायलट बनने का शौक़ होता था, कभी पुलिस में जाने का शौक़ होता था, कभी कुछ। वक्त के साथ देखते थे कि जिसमें पावर ज़्यादा है वहीं जाएंगे। तो मुझे याद है कि FIA के लिए मैंने कोशिश की थी कि मैं FIA में जाऊंगा। तो पता ये चला कि उस ज़माने में, ये मैं आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में मुझे कहा गया कि अगर आप FIA में जाएंगे तो कम से कम आपका 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा उस ज़माने में।
یعنی 5 سے 10 لاکھ میں آپ کو یہ سیٹ ملے گی، آپ کو یہ نوکری ملے گی۔ طے یہ ہوا کہ پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں سب بکتا ہے۔ تو اسی FIA نے، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، جس کا کام ہے کرپشن کو پکڑنا، ملک میں جو اپنی آمدن سے زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں ان پہ نظر رکھنا اور فراڈ کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ وہ ادارہ ہے دنیا کے ہر ملک میں، یہ مختلف ناموں سے یہ ادارے ہیں جو کہ اپنے کمال کا کام کرتے ہیں۔ کرائم پیشہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے، اتنی حد تک ڈرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ کرائم نہ ہی کریں یا ان کی پکڑ میں نہ ہی آئیں۔ تو انہوں نے FIA نے ایک مشہور یوٹیوبر ہے جس کو ڈکی بھائی کہتے ہیں، اس کو گرفتار کیا، اس پہ الزام لگایا کہ جوئے کی ایک اپلیکیشن کی آپ پروموشن کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں بین ہے۔ اس کو اٹھا لیا گیا، اور جب اس کو اٹھا لیا گیا، سوری ایک منٹ، میں اس کو اٹھا لیا گیا، اور بعد میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ چونکہ وہ پیسے والا تھا، اس نے بڑے پیسے بنائے تھے یوٹیوب سے، تو کچھ ہی دنوں کے اندر پتہ چلا کہ اس کی بیگم سے ایک FIA نے 2 کروڑ لیے ہیں، کسی نے 50 لاکھ لیے ہیں، کسی نے 10 لاکھ لیے ہیں۔ سوری، یہ وہ FIA کے لوگ ہیں جنہوں نے کرائم ختم کرنا ہے، یہ رشوت لے رہے ہیں، اور یہ پکڑے گئے، اور جب پکڑے گئے تو پھر ظاہری بات ہے محکمے کو ایک روایتی طور پہ ان کو سسپینڈ کرنا ہوتا ہے، انکوائری کھولنی ہوتی ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ یہ ادارے جو اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، جب اپنی سیٹ پہ آتے ہیں تو قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم ایمانداری سے کام کریں گے۔ تو جب یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو سوال تو بنتا ہے کہ یہ لوگ آئے کیسے؟ تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جب مجھے شوق چڑھا تھا تو اس زمانے میں اس سیٹ کا یہ ریٹ تھا۔ تو ظاہری بات ہے ابھی بھی وہی وقت چل رہا ہے، پیسے بڑھ گئے ہیں، آپ کو سیٹ مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے رشوت دے کے سیٹوں پہ آتے ہیں، ملازمت میں آتے ہیں، اور پھر دبا کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب چل رہا ہے۔ آپ اس ملک میں معذرت، اس ملک میں ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 فیکٹریاں سگریٹ بنانے والی پکڑی گئی جو غیر قانونی طور پہ سگریٹ بنا رہی تھیں، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے، اور جو مشہور برانڈ ہیں ان کی یہ کاپی کرتے تھے، مارکیٹ میں پھینکتے تھے۔ ان دونوں فیکٹریوں کے جو مالک ہیں، مبینہ طور پہ ان کا تعلق سینٹ سے ہے، وہ سینیٹر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پیسہ کس طرح کما رہے ہیں۔ ایک اور سینیٹر بھی ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بھی پتہ نہیں 80 کروڑ روپے دے کے سیٹ لی تھی عمران خان کے زمانے میں، اور وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ اربوں روپے بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں پیسہ بولتا ہے، اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس ملک میں سب کچھ خرید سکتا ہے، وہ اقتدار بھی خرید سکتا ہے۔ وہ جس طرح جج کے بیٹے نے 2 بچیوں کو مار دیا اور 4 دن کے اندر ہی اندر صلح کرا کے اور اپنے بیٹے کو بری کرا لیا، تو یہاں بھی پیسہ کام آیا، ابروچ کام آئی، پاور کام آئی۔ تو طے ہوا کہ اس ملک میں جو لوگ طاقتور ہیں اور جو سینٹ میں آتے ہیں، جو اسمبلیوں میں آتے ہیں، وہ اپنی پاور سے آتے ہیں اور پھر سارے کام اپنی پاور سے ہی کرواتے ہیں۔ مشکل میں کون ہے؟ وہ طبقہ ہے جو صبح نکلتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ روزی روٹی کیسے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ
ان کے لیے کوئی پہچان نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے وہ زندہ رہ سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈکی نہ پکڑا جاتا تو کیا ہمیں پتہ نہ چلتا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے پیسے لیے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایف آئی اے باقاعدگی سے ایسے کیس دیکھتی ہے جو لوگ فراڈ میں انوالو ہیں، خاص طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں یا جو قبضہ مافیا ہوتا ہے، یہ ان کو پکڑتے ہیں زیادہ تر. اور ان کو پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے پیسے کیسے لے سکیں گے. اب وہ ڈکی بھائی کا سہارا لے کے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اس کے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ ادارے جو اس ملک میں اس ملک کی قانون کو، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے پیسوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے ادارے قائم ہوئے، آج وہ رج کے کرپشن کر رہے ہیں. کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، وابڈا میں چلے جائیں. ابھی کل ہی میں ایک کیس پڑھ رہا تھا کہ ریسکو کے افسر نے ٹرانسفر لگانے کے لیے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر فیکٹری مالکان یا کوئی علاقے کے لوگ یا اس طرح کی چیزیں تو یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے یہ ٹرانسفارمر نہیں ہے، اور اگر آپ کو ایمرجنسی میں لگانا ہے تو 10 لاکھ روپیہ آف دا ریکارڈ دے دیں، ہم آپ کو لگا دیتے ہیں. اسی طرح لیسکو کے افسر نے رشوت مانگی اور انہوں نے جا کے پولیس کو بتا دیا. جب پولیس کو بتا دیا تو اسی افسر نے ان کو بل جو ہے 10 کروڑ روپے کا بھیج دیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے. رشوت لینی ہے، پیسے لینے ہیں، ورنہ دوسرے لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، اور خاص طور پہ حوصلہ شکنی کرنی ہے جو لوگ یہاں بزنس کر رہے ہیں. اب ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ باہر کی کمپنیاں تھیں وہ ان کا رویہ دیکھ کے، بجلی کی بل دیکھ کے، اور جو سرکاری لوگوں کا ایک ریگولر طریقے سے ایک بھتہ لینے کا طریقہ کار دیکھ کے بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو محسن بیگ صاحب ہیں اور جو کہ نیوز ایجنسی چلاتے ہیں اور قابل ذکر شخصیت ہیں، بڑی کمال کی شخصیت ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ان کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور بالکل صحیح اور سچی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانی یہاں پہ بزنس کرنے والی کمپنیاں تھیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو نئی کون سی کمپنی آئے گی جو کام کرے گی. آپ ان پرانی کمپنیوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکے. آپ نئی آنے والے لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ یہاں وہ آ کے اپنا پیسہ انویسٹ کریں. بڑی مناسب انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہی کہ کتنی حد تک جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. آئی ایم ایف نے کچھ ہی دن پہلے اپنی ایک رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 5,300 کروڑ ارب روپے 5,300 ارب روپے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. ظاہری بات ہے وہ مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں، مانیٹرنگ ہے فرانسنگ اگر وہ کرتے ہیں تو مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. تو بہت ساری اور دوسری چیزیں انہوں نے اشارے دیے ہیں، لیکن کسی لوکل ادارے نے یا کسی ملکی ادارے نے نہیں کہا، بلکہ ایک انٹرنیشنل ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ملک کرپشن سے ڈوبا ہوا ہے، کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. جب تک کرپشن کو ختم نہیں کریں گے ترقی نہیں ہو سکتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی. جمہوریت کا نام لے کے آنے والی حکومتیں مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کے لیے سمجھوتا کر لیتی ہیں، نظر انداز کر لیتی ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جج کے بیٹے نے 2 خواتین کو مار دیا، کم عمر بیٹا تھا، 16 سال اس کی ایج تھی. ریاست خاموش رہی یار. وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا، وزیر اعلیٰ نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور وہ 2 بچیاں مر گئیں. یار ان کا کیا، وہ ان کا بھی تو اتنا ہی حق تھا اس ملک پہ.
مطلب ان کی سائڈ پہ کھڑا ہی کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد ہی کم از کم ان کو انصاف مل سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سینیٹر کی میں نے بات کی کہ جعلی سگریٹ بنانے والی فیکٹریاں پکڑی نہیں گئی، وہ ٹیکس ویکس کا چکر تھا تو عیا ہو گیا، وہ بھی ملی بھگت ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد میں کچھ عرصے پہلے ایک کال سینٹر تھا، اور وہ کال سینٹر چلانے والے صاحب جو تھے انہوں نے اس کو شو ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ ایک فیکٹری کے اندر زیادہ تر اس میں غیر ملکی تھے، چائنیز تھے، فلپائنی تھے اور مصری تھے، بہت سارے غیر ملکی لوگ تھے جو وہاں بیٹھ کے ملک میں اور انٹرنیشنل فراڈ کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے فراڈ کر کے، لوگوں کو دھمکا کے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ خالی کرتے تھے۔ لیکن کمال ہے کہ وہ کیس بھی دبا دیا گیا، اچھے خاصے لوگ پکڑے گئے تھے، میرے خیال میں 160-70 لوگ پکڑے گئے تھے، جس میں کچھ 60 کے قریب جو تھے وہ غیر ملکی تھے، اور وہ غیر ملکی آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کی سرپرستی میں، آپ کے سائے میں وہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے، وہ بینک اکاؤنٹس لوٹ رہے تھے، وہ لوگوں کو جیلی کال کر رہے تھے، وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ اور وہ جو ان کے مالک تھے وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر کے دوست، ان کی تصویریں ہیں، دوست ہی کہیں گے، دوست اس سے نہیں ہو سکتا، ورکر ہی ہوگا، فنڈنگ ہوتی ہوگی، سب کچھ ہوتا ہوگا۔ تو یہ ہے میرے ملک کا حال۔ میں آپ کو کیا کیا قصے سناؤں۔ کراچی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک بچی نے، وہ بھی بڑی گاڑی پہ تھی اور تیز رفتاری میں اس نے باپ اور بیٹی کو کچل دیا، اور اس کو بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ خاتون تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ خاتون کو گاڑی بڑی دے دی گئی چلانے کے لیے، وہ بھی چھوٹ گئی۔ سوری، موسم ایسا ہے، کھانسی بہت آ رہی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پاورفل لوگ جو ان کے بیٹے اس ملک میں اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، اس ملک میں اپنے آپ کو قانون سے برتر سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم پیسے دیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے والد ہیں پیچھے، ہماری فیملی ہے پیچھے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور مارا جاتا ہے یہاں اس ملک میں غریب، جو کہ کہتے ہیں جی آزاد پاکستان میں وہ سانس لے رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان آزاد نہیں رہا،